वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कराची के थाने में जुल्म की एक दास्तान रकम हुई, उसके हवाले से, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे जो रावलपिंडी और पोठवार के, हम आपको प्रोग्राम के आगाज से बताते रहे, उन अवाम के फंड्स के साथ इस वक्त क्या किया जा रहा है उस बारे में आपको बताएंगे। बाबर साहब, पहले तो इस बारे में बताइएगा, कराची के थाने में क्या हुआ? कराची के थाने में एक और कस्टोडियल किलिंग हो गई, हरासती मौत हो गई। फराज आलम सियासी कारकुन है MKM का, किसी का भी हो, बेटे साहब के सांझे, बेटियां साहब की सांझी, शहरी सारे पाकिस्तान के बेटे और बेटियां सारी पाकिस्तान की बेटियां। इसलिए इस तरह की जो भी मावराए कानून और मावराए अदालत, मावराए अदालत से मुराद ये है कि अगर अदालत किसी को मुजरिम जानकर उसको फांसी की सजा देती है और वो फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशन था, अपील के बाद भी है, पहले सेशन जज देगा, उसको कंफर्म हाई कोर्ट करेगा, वहां जाती है, तो फिर तो हम कहेंगे कि अदालत के जरिए से जो मारा गया उसको कानूनी तौर पे एक्सिक्यूशन कहते हैं, वो कत्ल नहीं कहला सकता। अदालती अमल है पूरा सारी दुनिया के अंदर, ये और सदियों सालों से कानून के मुताबिक। यस। दूसरा, जो अदालत के अमल के बगैर ही मारा जाए उसको कहते हैं मावराए अदालत कत्ल, और जो हरासती तौर पे यानी पुलिस की कस्टडी में हो मारा जाए उसको कहते हैं कस्टोडियल किलिंग। मैं बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट नोट इसके ऊपर देना चाहता हूं, और मैंने तो अभी लाहौर में जो वाकयात हुए थे कि पुलिस मुकाबलों के, उनके ऊपर, मुझे पुलिस मुकाबलों पे मैं हमेशा उनको मशकूक समझता हूं, असली भी होते हैं लेकिन हॉट परसूट में होते हैं। जब ये कहा जाता है ना कि वो जेरे हिरासत था, उसको लेके गए थे, बरामदगी के लिए जा रहे थे, आगे से उसके दोस्तों ने फायरिंग की और एक मुआवजा हो गया, पुलिस वाले सारे बच गए, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये कौन मानेगा? मैं समझता हूं कि फौरी तौर पे जो वहां की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को सियासी गवर्नमेंट बैठी हुई है और सियासी जमात कह रही है कि उसका सियासी कारकुन मारा गया है। इसकी न सिर्फ तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि अगर वो कंप्लेंट कोई लेके जाते हैं थाने में तो उसका पहले पर्चा होना चाहिए, उसके बाद तहकीकात होनी चाहिए। या मॉडल टाउन तो ना बनाए पूरे मुल्क को, वो कहते हैं जी पर्चा तो देख लेंगे, पहले तहकीकात हम कर लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा जी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, पहले हम तहकीकात कर लेते हैं। वो कहते हैं प्रोसिक्यूशन तो नहीं होगी, 2 दर्जन बंदे मार गए, 2 दफा मरे, फिर उसके बाद आके डी चौक में भी मारे गए बेगुनाह लोग, लेकिन खूने खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ। जो असली इशू है वो ये है कि पाकिस्तान में आईन के अंदर लिखा हुआ है और ये बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक लिखा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक लिखा हुआ है, नोबडी शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये बैनुल अक़वामी कानून है कि किसी को भी जिंदगी या जायदाद से महरूम ना किया जाए सिवाय कानूनी तरीके के, यानी अदालतों को फैसले करने दिए जाएं, पुलिस लोगों की जिंदगियों का फैसला ना करे। ये जो कहा जाता है आईन और कानून की बालादस्ती, उसका अमली मुजाहिरा भी सरकार की तरफ से होना चाहिए। हमने कल बताया ना कौन कौन से लोग वहां पुलिस के अंदर बैठे हुए हैं। कोई मैकेनिक है वो SP बन गया, कोई दहशतगर्दी का मफरूर है वो भी SP बन गया। जब ऐसे लोग आप लगाएंगे ऐसे तो लोग फिर फराज मरते रहेंगे ना, बदकिस्मती की बात। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा बाबर साहब, हम बहुत सी वीडियोस पीछे लीक भी हुई थी, आपने जो कस्टोडियल किलिंग की बात की है, जहां पे बहुत से ऐसे वीडियोस दिखाई गई जहां किस बुरी तरह से इन्हें मारा और पीटा जाता है और जिस तशद्दुद का शिकार होकर वो हलाक हो जाते हैं, इस पर कानून क्या कहता है? कानून तो कहता है उनको पकड़ो, कानून तो कहता है उनके साथ कानून के मुताबिक सजाएं दो, उनको नौकरियों से डिसमिस करो। जो ही पर्चा होता है सरकारी के मुलाजिम के खिलाफ, वो अंडर END रूल्स उसको सस्पेंड किया जाता है। END रूल्स का मतलब है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल, लेकिन कोई परवाह इसकी नहीं की गई। उनको तो प्रमोशनें मिलती हैं। अभी भी एक एम्बेसडर बन गया जो मुलजिम है, एक 302 की पुलिस वाला, 302 की FIR का मुलजिम है मॉडल टाउन का, उसको किसी जगह पे बनाया गया कि जाओ सारी दुनिया को सबक दो कि मावराए आईन लोगों को किस तरह से मारा जाता है, और दुनिया अल्लाह करे कि अमन की तरफ लौट आए। बढ़ती जा रही है गड़बड़। अच्छा बाबर साहब, अगले मसले की तरफ जरा आते हैं, तलाशी गुमशुदा। तलाशी गुमशुदा में हमने वही जो बात की, रावलपिंडी और पोठवार के लोग, इनके फंड्स कहां पर जा रहे हैं, क्या मालूम हुआ? मैं सराइकी इलाके से शुरू करना चाहता हूं और फिर सेंट्रल पंजाब और फिर मैं पोठवार पे आता हूं, और पिंडी की बात में स्पेसिफिकली फिर वो भी साथ करूंगा। पहला तो यह कि पिंडी में इस वक्त जो मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है, सरिया प्रोजेक्ट भी उसको लोग कहते हैं, जंगला प्रोजेक्ट भी उसको कहते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट भी लोग, अवाम ने पहले जंगला बस और सरिया बस नाम रखी, उसकी वजह भी है, सारे जानते हैं। वो 44.21 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जो कागजात हमारे पास हैं उनके मुताबिक, और जो जिला रावलपिंडी का
پورا بجٹ ہے وہ 275 ملین یعنی 2.75 کروڑ روپے کا. اب اندازہ لگا لیے. یہ جو 44 ارب روپے کا بجٹ ہے, یہ بجٹ بھی اب کس طرح سے پورا کیا جائے. یہ ایک واردات کی گئی ہے پوٹھوہار کے لوگوں کے ساتھ, اور وہ واردات کیا کی گئی ہے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, اور کیا ظلم کیا جا رہا ہے. جو مجبور ضلع ہیں, جہاں کی قیادت مجبور ہے, جو وزارتوں کی وجہ سے نہیں بولتے اپنے لوگوں کے لیے. پہلے سرائکی علاقے میں چلیے. سرائکی علاقے میں پچھلے بجٹ میں اسی حکومت نے کاٹا تھا ان کا تعلیمی بجٹ, پھر ان کا صحت کا بجٹ کاٹا تھا, اسی لیے بیاڑی کے اسپتالوں میں بچے پھر مارے جاتے ہیں نا. اور اب کیا ہوا, اب یہ ہوا کہ جو بجٹ بھی ان کو دیا گیا ہے وہ بجٹ ابھی تک ریلیز نہیں ہوا. نیا بجٹ آنے والا ہے. اب آپ کے پاس رہ گئے فروری, مارچ اور اپریل. مئی کے اندر آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں. 3.5 مہینے میں کیا خرچ ہوگا اور کیا پروجیکٹ بنے گا. ہونا یہ ہے کہ وہ سارے پیسے تخت پہ واپس آئیں گے, اور بخت ما تخت آباد بعد وہ اور آباد ہوگا, اور لوگ اسی طرح اجڑتے جائیں گے. سرائکی پہ علیحدہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا فیکٹس فگرز کے ساتھ. پنڈی کی میں بات کر دیتا ہوں, پوٹھوہار کی ایک ضلع کی صرف بات کروں کہ 6 ملین روپے کاٹے گئے ہیں جو ہمارا عوام کا ترقیاتی بجٹ ہے. نالی کا, گلی کا, کوئی ڈینگی کے سپرے کا, کوئی کسی چھوٹے موٹے اسپتال کا. اور دوسرا 2008 سے لے کے جو 2013 تک 35 ملین 11 MPs اور 6 MNAs ان کے کہنے کے اوپر جو پروجیکٹس بنائے گئے ان کو دیا گیا. کہاں ہے عوام؟ بلدیاتی ادارے کیوں نہیں بنتے؟ جو ہم تلاش کر رہے ہیں وہ یہ ہے. الیکشن ہوں گے تو بنیں گے. کیوں ہوں گے بلدیاتی الیکشن؟ اس لیے کہ پھر MPA اور MNA فارغ ہو جائیں گے, اس لیے عوام تک اقتدار منتقل ہو جائے گا, سریا نہیں بکے گا, اس لیے کہ جنگلہ نہیں لگے گا, اس لیے کہ پھر امپاورمنٹ ہو جائے گی. ابھی بھی وقت ہے, یا یہ ادارے بناؤ. میں نے جس میٹنگ کی میں پہلے بات کر رہا تھا اس میٹنگ میں نے وہ بات مکمل نہیں ہو سکی. میں نے ایک بات ان کو یہ بھی کہی, میں نے کہا لوگوں کی امپاورمنٹ کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کو طاقت کے مراکز میں شریک نہیں کر سکتے تو ساری دنیا کے لوگوں کو سہولتوں میں شریک کرو. غریبوں کو اور غریب کرو گے, غریب تو اٹھیں گے پھر. بالکل صحیح. بابر صاحب, مجھے اس تمام گفتگو سے ایسے لگتا ہے کہ گویا انتظار کیا جاتا ہے کہ وقت گزر جائے, اور وقت گزر جائے تو پھر یہ تمام کے تمام فنڈ جنہیں صحت اور ایجوکیشن میں لگنا چاہیے وہ سب کے سب واپس منتقل ہو جاتے ہیں اور ان جنگلہ بسوں اور ان چیزوں میں لگ جاتے ہیں جو کہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ہماری صحت, جتنی ہماری تعلیم. ناظرین, آج کے گفتگو یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر بابر روان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں ہونے والی ظلم کی ایک داستان تو ہم نے آپ کو سنانی ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے, رقم ہونے جا رہی ہے, اس بارے میں آپ کو بتائیں گے. بابر صاحب, کشمیر میں مودی راج لگایا جا رہا ہے. لگ گیا. 27 دسمبر کا جو الیکشن تھا اس کو انڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور ہمارے خلاف تقریر کی مودی نے, اور مودی نے یہ کہا کہ دیکھیے اب تو اتنے ووٹ پڑ گئے زیادہ کہ جس کا حساب ہی نہیں رہا, کشمیری نکل آئے. اب وہ امپلائی یہ کر رہا تھا کہ اب کشمیر والے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر کشمیر کے لوگ رہتے ہیں وہ آزادی نہیں مانگ رہے, وہ الیکشن مانگ رہے ہیں. اب انہوں نے الیکشن دیا کیا؟ وہ جو حق رائے دہی ہے وہ اور چیز ہے بالکل ہی, وہ تو انڈیپینڈنس ہے نا, وہ تو آزادی ہے. یہ اس کو حق رائے دہی کا کسی طریقے سے پلیبسائٹ کا, رائے شماری کا متبادل نہیں کہا جا سکتا. جو کنٹرول ڈیموکریسی وہ بلدیاتی طرز کی وہ بنا رہے تھے وہاں پہ, لیکن ان کا آرگیومنٹ یہ تھا, وہ آرگیومنٹ آج ڈیفیٹ ہو گیا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اور دنیا کو یہ بات بتائی جائے کہ آج ہوا کیا. آرگیومنٹ اس طرح سے ڈیفیٹ ہوا کہ انہوں نے نگران چیف منسٹر بنا دیا تھا عمر عبداللہ کو, جو کٹ پتلی ہے, بالکل, ہاں جی, شیخ عبداللہ صاحب کے بیٹے مرحوم کے, ریزائن بھی کر دیا. جی, اب انہوں نے ریزائن نہیں کیا, مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا, اس لیے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے مودی کی بڑی چمچے گیری کی. ان کی پارٹی کو عبرتناک شکست ہوئی اور ان کے پاس 17-18 سیٹیں صرف آئیں. مودی ان سے زیادہ لے گیا, بی جے پی ان سے زیادہ لے گئی سیٹیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. ان کا خیال یہ تھا کہ میں بیٹھا رہوں گا
اور مودی کے ساتھ مل کے ہم ایک اور کٹ پتلی حکومت بنائیں گے اور یہ کٹ پتلی کا ناچ چلتا رہے گا. لیکن 44 کا نمبر لیکن جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی وہاں پہ PDP ہے, محبوبہ مفتی کی پارٹی, اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ حریت پسندوں کے قریب ہے اور وہ رائٹ ونگ کی پارٹی مقبوضہ کشمیر کے اندر سمجھی جاتی ہے. جب ان کو ایک کلیئر کٹ میجورٹی پولیٹیکل پروسیس کے اندر مل گئی, میجورٹی اس طرح ضروری نہیں ہوتی کہ 44 سیٹیں چاہیے وہاں حکومت بنانے کے لیے, کسی کے پاس 45 سیٹیں یا 44 سیٹیں آ جائیں, اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی ایک پارٹی سنگل میجورٹی پارٹی کے میجورٹی میں آ جائے. یس, اور وہ پارٹی آ گئی. اور جو جمہوری آداب ہے ساری دنیا کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے پاس جائیں, اس کو کہیں, اور جو وزیر اعظم ہے یا گورنر ہے یا جو صدر ہے وہ اس پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے. انہوں نے محبوبہ مفتی کو دعوت نہیں دی. 2 ہفتے وہ یہ کھچڑی آپس میں پکاتے رہے کہ کسی طریقے سے ہم چھوٹے کچھ وہاں کے گروپس میں لا کے کوئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک حکومت بنائیں گے. اور 19 تاریخ تک ان کے اپنے آئین کے مطابق ٹائم تھا کہ اگر نہیں ہوتی تو پھر گورنر کو بٹھا کے اور پھر دوبارہ ایکسرسائز کی جائے کہ کوئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن اس سے پہلے ہی مودی صاحب نے, جو بڑے جمہوریت پسند بنے پھرتے ہیں, ساری دنیا کو بتاتے ہیں آزاد کشمیر, دیکھیے کشمیر میں یہ ہو گیا, اس نے یہ کیا کہ اس آزاد خطہ جس کو میں کہتا ہوں کشمیر کا, اس آزاد خطے کو غلام بنانے کے لیے سمری بھیجی, اور بھارت کے صدر کے لیے بڑا شرمناک تھا, انہوں نے اس سمری کو منظور کیا اور وقت سے بھی پہلے, یعنی اپنے آئین کو 18-19 کی ڈیٹ سے پہلے, 19 وقت سے بھی پہلے, جو وقت سے پہلے جو اقدام کیا جائے گا, اگر آئین میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے آئین توڑا, آپ نے آئین معطل کیا, آپ نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کیا, یا آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی, منیمم کم از کم اتنا کہا جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جو دلی کی سیاست ہے اور جو دلی کا راج ہے, اس نے گورنر راج کے ذریعے سے مقبوضہ کشمیر کے جو کٹ پتلی انتظامیہ ہے اس کا قبضہ لے لیا. ایک چیز میں یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس صدی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صدی مسائل کے حل کی بھی صدی ہے, اگرچہ بڑے مسائل ہیں, اگرچہ بڑی گڑبڑ ہے, اس کے باوجود کہا جا رہا ہے یہ اس سینچری آف ریزولوشن آف دی ڈسپیوٹس, جو ٹیریٹوریل لوگوں کے ڈسپیوٹس ہیں وہ بھی. اور اس کی ایک میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2 ایشیا کے اندر اور افریقہ کے اندر, ایک ڈارفر کے ساتھ جو سوڈان کو توڑ کے ایک کرسچن ریاست بنائی گئی, اور ایک آچے کی سائڈ کے اوپر انڈونیشیا کے توڑ کے وہاں پہ بھی ایک کرسچن ریاست بنائی گئی. لیکن ایک بہت بڑی لہر چلی ہوئی ہے یورپی یونین کے ممالک کے اندر, فلسطین کے حوالے سے, فلسطین کی ریاست کو وہ تسلیم کر رہے ہیں, کشمیر کو کیوں اور اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وہ میرے کشمیر اے وادی محتشم, تجھ پہ جب سے پڑے غاصبوں کے قدم, تیری تاریخ قصہ ہے جور و ستم. جور و ستم سے تو گلا نہیں ہے, جور و ستم کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہے کشمیر کے لوگوں میں بھی, اور مسلمان قوم ویسے بھی بڑی صبر اور سہارے والی امت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران کہاں ہیں؟ آج کیوں نہیں وزارت خارجہ نے بیان دیا؟ ابھی تو میں نے کل کہا تھا وزارت خارجہ میں کوئی کیریئر ڈپلومیٹ, اس کو اگر آپ نے ایڈوائزری لگانا ہے تو اس کو وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھائیں, ورنہ اس کو آپ فارن منسٹر لگا دیں, اس کو چارج دیں منسٹری کا. آج اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ خاموش ہے, اور یہ کوئی دلی کی بات نہیں ہے, یہ کشمیر کی بات ہے, اور وہ اسی طرح سے بالکل خاموش اور سوئی ہوئی ہے جس طرح سے ہماری جو وزارت امور کشمیر سوئی ہوئی ہے. یہ 2 وزارتیں علیحدہ علیحدہ. اور پھر اپنے آپ کو کشمیری کہلانے والے جو باقی لیڈر ہیں اور جو حکومت میں ہیں, جن کے پاس اقتدار اور اختیار کے سوتے ہیں, ساری پاور ہے ان کے پاس, وہ بھی خاموش رہے. اچھا بابر صاحب, یہ جنہیں ہم نام نہاد الیکشنز کہہ رہے ہیں, سپریشن بھی تھی, اس کے باوجود پیپل ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اکثریتی پارٹی تھی, بن کے سامنے آئی 28 سیٹوں کے ساتھ. اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق اکثریتی پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیریل کرنے کے لیے, اس کو پیچھے رکھنے کے لیے انہوں نے دہلی سرکار کا راج جو ہے وہ نافذ کر دیا ہے, انہوں نے گورنر راج نافذ کر کے گوئے مودی سرکار کے انڈر لے آئے ہیں. اپنا مقصد مودی نے حکومت نے اس طرح پورا اور آئین توڑ کے آئین کو پاؤں تلے, بھارت کے اندر جو آئین اور قانون میں دلچسپی رکھنے والے حلقے اور وکیل ہیں وہ بولیں اس بات پہ,
اور ان کو ضرور بولنا چاہیے کہ آپ نے کیسے اپنی مرضی کے ساتھ وہاں پہ گورنر رول لگایا. اب وہاں سے آگے ایک بات کرنے والی بہت ضروری یہ ہے کہ 2 دفعہ بھارت خود مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کے گیا. صحیح. پھر سوال وہی اٹھتا ہے کہ ہماری وزارتیں کہاں سو رہی ہیں, ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں. جس نے فون کیا تھا سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اقوام متحدہ کے, اس کو آج فون کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو, اور ابھی فون کرنا چاہیے وزیر اعظم پاکستان کو, اور کہنا چاہیے کہ دیکھو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنی قراردادوں پہ عمل کراؤ, وہ قراردادیں جو بھارت لے کے گیا تھا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں, اور اس کے بعد پھر تقریباً 2 درجن اور قراردادیں. اس کے اوپر بہت اچھی ایک کتاب ہے جس کے اندر ساری معلومات ہیں, جو پڑھنا چاہیں. میرے دوست ہیں جسٹس منظور گیلانی صاحب, یہ سابق چیف جسٹس ہے آزاد کشمیر میں, انہوں نے آزاد کشمیر کی جو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پہ کتاب لکھی ہے, اس کتاب کے اندر اوریجنل ڈاکیومنٹس کے حوالے ہیں. 2 درجن سے زیادہ قراردادیں ہیں, وہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹس کو بھی کام آ سکتی ہے. جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ بین الاقوامی فورمز کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر اور یورپین یونین میں اور وہ سارے فورم جہاں جہاں پاکستان کو رسائی حاصل ہے وہاں وہ کشمیر کی بات کریں. کشمیر کا دوسرا حصہ جو آزاد ہے, جو خود مختار ہے, جو آزادی کا بیس کیمپ ہے, اس کی حکومت سو رہی ہے. میں گیا تھا کھڑی شریف, کچھ معلومات ہمارے پاس آئی ہیں. ایک صاحب جو بڑا سینئر کہتے ہیں حکومت میں اپنے آپ کو, وہ اسلام آباد میں 2 ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بھی عہدیدار ہے, اور کشمیر کے اندر پاور میں, اس پہ پھر بات کریں گے. بالکل. اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ جو عمر عبداللہ, ان کو کہا گیا تھا کہ ابھی وہ آپ اسی عہدے پر رہے, لیکن وہ بھی مستعفی ہو گئے کیونکہ مودی سرکار نے ان کے سر سے دستک ایک اور شفقت بھی دوسرا اٹھا یہ لیا ہے کہ پچھلے سال کے سیلاب میں عمر عبداللہ اور اس کی انتظامیہ کوئی مدد نہیں کر کوئی سکی, انہیں فنڈز بھی نہیں دیے گئے تھے. بالکل. اور اس حوالے سے بھی کافی تحفظات تھے, بہت سے وہاں پہ کھچڑیاں ہم کہیں گے پک رہی ہیں. مگر صاحب بریک پر ہم جاتے ہیں بھی, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے ناظرین, آپ کو تلاش گمشدہ میں ہم نے ضرور بتانا ہے کہ پنڈی اور پوٹھوہار کے لوگوں کے جو فنڈز ہیں وہ کہاں پر جا رہے ہیں. ہماری ٹیم نے دریافت کر لیا, اور ساتھ ہی ساتھ کراچی میں ایک ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم. مہرین سپتین اور ڈاکٹر بابر روان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی گفتگو میں جو اہم موضوعات ہیں ان کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے. آپ کو بتائیں کہ ہائی مہنگائی کرتی عوام جو ہے اب ہائی لوڈ شیڈنگ کرتی سڑکوں پر آ گئی ہے. بہت ہی خاص موضوع ہے ہماری آج کی گفتگو کا, اس پر ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ مقبوضہ کشمیر میں جمہوریت کا ڈرامہ فیل ہو گیا, اس بارے آگاہ کریں گے. تلاش گمشدہ میں آپ کو بتائیں گے کہ پوٹھوہار اور راولپنڈی کے لوگوں کے جو فنڈز ہیں, ترقیاتی فنڈز, وہ کہاں جا رہے ہیں. تلاش گمشدہ کی ٹیم نے اس بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں. کراچی کے تھانے میں ظلم کی ایک نئی داستان رقم ہوئی, اس بارے میں بھی جانیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں تو جمہوریت کا ڈرامہ فیل ہوا, اس بارے میں بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے بابر صاحب, آج کا جو سب سے اہم موضوع جس سے ہم شروع کرتے ہیں, جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, اور جو اس وقت حکومت پاکستان کے اسپوکس مین انہوں نے گفتگو کی کچھ, اس پر ذرا تبصرہ کر لیتے ہیں. 122 کے حوالے سے کچھ کہا جا رہا ہے, کیا کہا جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کا بھی اور ٹریبونل کا بھی, اور وہ عدالت جس کے پاس یہ مقدمہ ہے اس کا بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کے ترجمان نے کچھ کہا, کچھ زیادہ کہا, زیادہ کہہ دیا. ایک دوسرا ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے ترجمان لوڈ شیڈنگ پہ کیوں نہیں بولے, بالکل درست, گیس گردی پہ کیوں نہیں بولے, ہائی مہنگائی پہ کیوں نہیں بولے, چولہے ٹھنڈے ہو گئے کیوں نہیں بولے, پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ ہیں اس کے بارے میں وہ کیوں نہیں بولے, پورے پاکستان میں لوگ ناشتے کے بغیر دفتروں میں جانے پہ مجبور ہیں اس پہ وہ کیوں نہیں بولے, پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں صبح کا ناشتہ اور 2 وقت کا کھانا پک سکے اور روٹی پک سکے, اس پہ وہ کیوں نہیں بولے. وہ یہ تو کہتے ہیں, حکومت کہتی ہے کہ 50 روٹیاں مت خریدو, لیکن لوگ روٹیاں خریدنے پہ مجبور کون کر رہا ہے, اور روٹی پلانٹ ان کے سارے بند ہو گئے, خربوں روپے بھی ساتھ لے گئے. اب جو آج کا حکومت پاکستان کے ترجمان کا جو بیان ہے اس کے کچھ پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ
یہ حکومت پاکستان کے ترجمان کا بیان تھا یا جو الیکشن ٹریبونل لاہور کا NA 122 کا مقدمہ جس کے پاس ہے اس کا بیان تھا؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کون جیتا، کس کے ووٹ زیادہ ہو گئے، کس کے ووٹ اصلی ہیں، کس کے ووٹ نقلی ہیں، کون ہے جس کے حق میں رپورٹ آئی ہے، کس کے خلاف یہ رپورٹ پڑی جائے گی، آخر میں جا کے ڈیسیژن کیا ہونا ہے، یہ سارا فیصلہ تو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں سنا دیا. ابھی تو پیش کرنا ہے الیکشن ٹریبیونل کے. تو یہ کس نے اختیار دیا کہ ایک پرائیویٹ آدمی بیٹھ کے اس سب پہ ایک پہلے تبصرہ کرے اور پھر پریجڈس کرنے کی، اور وہ آدمی عام آدمی نہیں ہے، وہ پریجڈس کرنے کی ایک عدالتی معاملے کو اس پہ اثر انداز ہونے کی حکومت کوشش کرے؟ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے اور مجھے امید ہے کہ ٹریبونل کو کل اس کا نوٹس لینا چاہیے جب بھی ٹریبونل بیٹھے کہ آپ نے ہمارا کام کب سے شروع کر دیا؟ بھائی اپنا کام تو آپ سے ہو نہیں رہا، آپ ہمارا کام کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے، وہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ 2 درجن کمیٹیاں بنا دی ہیں پرائم منسٹر نے. اب جو 2 درجن کمیٹیاں ایکشن پلان پر عمل درآمد یس ان پہ کئی کمیٹیوں پہ جو حکومت پاکستان کے ترجمان وزیر اطلاعات آج خطاب فرما رہے تھے قوم سے، وہ اس کے رکن ہیں، اس پہ بالکل بھی نہیں بولتے وہ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کمیٹیوں کی کیا پروگرس ہے. قوم کو بتائیں تو صحیح کہ جہاں قوم کے بچوں کے تحفظ کا سوال ہے، 12 تاریخ کو اسکول کھلنے ہیں، آپ نے چوکیداروں اور صفائی کرنے والے، میں ان کو سویپر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ بہت عظیم لوگ ہیں، میں گند ڈالتا ہوں وہ صاف کرتے ہیں، صحیح، میں کوڑا پھینکتا ہوں وہ اٹھا لیتے ہیں. اصل عظیم تو وہ ہوئے میرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ نصف ایمان کا کام تو وہ کرتے ہیں، ہم تو گند ڈالنے والے لوگ ہیں نا. اچھا اب ان کے ہاتھوں میں بھی آپ ڈنڈے پکڑا کے سمجھتے ہیں کہ آپ بری ذمہ ہو گئے. سیکیورٹی ہوگی یہ جو سیکورٹی ہوگی اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، آئی ایم ناٹ این سیکورٹی ایکسپرٹ، لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب وہ بولے کہاں پہ آگے؟ انہوں نے ایڈوانس تیسری بات یہ فیصلے کا تو آج اعلان کر دیا. انہوں نے کہا جی عمران صاحب کا الزام غلط ثابت، یس، اور غلط ثابت ہو گیا اور سارا کچھ جھوٹ نکل آیا اور اب ان کو بالکل بھاگ جانا چاہیے، اور سارا کچھ نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے جو ٹریبونل کا فیصلہ ہے وہ ایڈوانس قوم کو سنا دیا. اور پھر ایک اور جو تیسری بات کے بعد سب سے مزے کی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو نواز شریف کے وزیر ہے نا. نواز شریف نے تو ابھی الیکشن مکمل ہی نہیں ہوا تھا، رات کو 10 اور 11 بجے کے درمیان انہوں نے کہنا شروع کر دیا اور پھر وہ تقریر نہیں روک سکے، آ کے انہوں نے کہہ دیا کہ میں الیکشن جیت گیا ہوں. اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر الیکشن جیت گیا ہے اور عمران الیکشن ہار گیا ہے. ایک سوال اٹھتا ہے، پھر آگے چلتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف. وہ سوال یہ ہے کہ حکومت آخر پریشان کیوں ہے؟ صحیح، اور ویٹ کرے کیونکہ یعنی 122 کی رپورٹ آج الیکشن ٹریبیونل کے سامنے پیش کی جانی ہے، اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ ڈکلیئر کرے گا. آج الیکشن ٹریبونل بھی میکینیکلی ڈکلیئر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، دماغ استعمال کرے گا، جوڈیشل مائنڈ جس کو کہتے ہیں لا کی زبان میں، اپنا قانونی ذہن استعمال کرے گا اور اس کے بعد فیصلہ دے گا. بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ حکومت پریشان کس بات پہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جیت گئے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر ان کا موقف درست ہے تو پھر آج ان کی اخلاقی ذمہ داری بن گئی کہ یہ فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن کا دھاندلی کے حوالے سے اعلان کریں. آج حکومتی ترجمان نے کہا 4 حلقوں میں ہمارا موقف درست ثابت ہو گیا، تو یہ ثبوت پیش کر دینا، ایک ٹریبونل بنا دیں. جب یہ اپوزیشن میں تھے ہر کسی کو کہتے تھے عدالت میں جاؤ، اب عدالت سے اس قدر بھاگتے ہیں کہ خود عدالت بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. صحیح، چلے. اچھا بابر صاحب، ہائی مہنگائی کرتی ہوئی اب عوام جو ہے وہ ہائی لوڈ شیڈنگ کرتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی، اور دیہات سے بھی اب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو پہلے کبھی نہیں نکلتے تھے، عورتیں جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہیں. یہ لوگ جو ہیں اب اس وقت اپنے برتن لے کر، اپنی چیزیں لے کر سڑکوں پر آ گئے. نہ روٹی گھر میں بن رہی ہے، نہ پانی ہے پینے کے لیے، نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا. بہت ہی بری صورتحال ہے. مسجدوں میں وضو کے لیے پانی نہیں رہا، ایسا ہی ہے. گھروں کے اندر گرم پانی موجود نہیں رہا. بہت اچھے ریسٹورینٹس کہتے ہیں کہ اتنے بجے سے پہلے آپ نے اگر کچھ لینا ہے تو آ کے لے لیجئے، اس کے بعد ہم پتھروں کے دور کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں پتھروں کا دور تو آ رہا ہے، لیکن پتھر انشاءاللہ ہاتھوں میں ہوں گے لوگوں کے. اچھا، اور اس میں کچھ آج ہم نے اکٹھا کیا ہے کہنے کے لیے، اور وہ عوام کی زبان ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اس بات پہ غور رکھنا چاہیے کہ میٹر اوپر جا رہا ہے یا نیچے. نہیں، قوم کا میٹر کدھر جا رہا ہے یہ کون کہے گا، یہ کون بولے گا؟ یہ مظلوم، یس، کہوٹا میں، گجر خان میں
دولتالہ میں گیس بند، بجلی بند، ننکانہ صاحب میں وکیلوں نے بھی ہڑتال کر دی، بار ایسوسی ایشن میں بھی ہیٹر نہیں چلا، گیس بند، نواں کوٹ لاہور میں خواتین اور بچے سڑک پہ آ گئے، ملتان میں خواتین نے روڈ بلاک کر دی، اور تیل کمپنیوں کو 17 ارب روپے کی ادائیگی ہوئی ہے۔ یہ اربوں روپے پتہ نہیں یہ عرب شہزادوں والے کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، اس کا ایک ٹیڈی پیسے کا فائدہ اربوں روپے کا پاکستان کے کسی کچی آبادی کو نہیں ملتا، پاکستان میں نواں کوٹ والوں کو نہیں ملتا، پاکستان میں چیچوں کی ملیاں والوں کو نہیں ملتا، اور پاکستان میں نوشہرہ والوں کو کیوں نہیں ملتا، پاکستان میں جا کے نواب شاہ والے کیوں محروم رہ جاتے ہیں۔ آج وہاں ایک بچہ غفلت کی وجہ سے ایک گٹر میں جا کے، ویری اسمال گرل، شی پاسڈ اوے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ہی جس شہر میں بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں، یہ انسیڈنٹلی اٹ از مائی سٹی اسلام آباد، اس کے سیکٹر G7 میں چولہے بند ہیں، سیکٹر G7 میں کھانا نہیں پک سکتا، سیکٹر G9 میں، سیکٹر G11 میں، شمس کالونی میں، کورال میں، کراچی کمپنی میں، بارہ کو میں، اور گولڑا شریف کتھے میر علی، کتھے تیری سنا، اتنی زبردست قسم کی بستی ہے، وہاں بھی کوئی گیس نہیں، I-10 میں، I-11 میں، اور جو VIP علاقے ہیں یہاں گیس کی کمی نہیں ہوتی، پریشر کی کمی کوئی نہیں ہوتی، اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہوتی۔ پاکستان دو بنا دیے گئے، غریبوں کا پاکستان، ایک امیروں کا پاکستان، ایک سرمایہ کا پاکستان، ایک غربت کا پاکستان، ایک چھوٹا پاکستان۔ امیر کے پاس تو متبادل بھی بہت ہے بابر صاحب، غریب کے پاس تو متبادل بھی نہیں ہے، آپ سولر پینلز لگا، کوئی شک نہیں، بڑے کا پاکستان۔ اب جو آپ کہہ رہی تھی نا، تو میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں۔ اب فیصل آباد چلیں جی، فیصل آباد اور عبداللہ پور میں لوگوں نے، اور جڑامالا روڈ، چولہے اٹھائے اور برتن اٹھا کے خواتین آئیں، ٹائروں کو بھی آگ لگا دی اور سڑکیں انہوں نے بلاک کر دی۔ یہ خواتین عورتوں کی ہمت جواب دے گئی ہے، عورتوں کی ہمت جاگ رہی ہے۔ میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو، جو سڑک پہ نکل کے وہ بات کر رہی ہیں۔ اب آپ نے دکھتی رگ چھیڑ دی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو کہتے ہیں کہ ملک کے 100% لوگ میرے ساتھ ہیں، 2200% لوگ سڑک پہ کھڑے ہیں، باہر نکلو نا، کیوں نہیں نکلتے؟ حکمرانوں، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ اپوزیشن، تم صرف سیاسی مناظرے کرنے کے لیے رہ گئی ہو؟ سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ جس ملک کے سیاسی لیڈر کہتے ہیں کوئی بیان نہیں کہ ہم، کوئی بیان نہیں، کوئی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کوئی نہیں، صرف فوٹو سیشن ہے، صرف نئی جیکٹیں ہیں، صرف نئی ٹائیاں ہیں، صرف نئے لباس ہیں، صرف نئی ریٹ اینڈ کیٹ واک ہو رہی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کہاں ہیں لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں آپ کھڑے ہوتے؟ لوگ تو سڑک پہ ہیں، اور خواتین سڑک، اور خواتین کون سی ہیں؟ یہ کوئی NGOs والی خوشحال خواتین نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے کھیت پہ کام کرنا ہے، یہ آج کل کماد کا سیزن ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے وہاں پہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے بل صفائی والا چھوڑ کے ان کو تو اپنے گھر کے اندر بھی پوچھا بھی لگانا پڑتا ہے، انہوں نے بچوں کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، انہوں نے کھیتوں اور کھلیانوں میں، انہوں نے جا کے دفتروں میں کام کرنا ہوتا ہے، وہ خواتین ہیں۔ اب ایک اور جگہ چلتے ہیں جی، کہ کس طریقے سے آج جو کوئٹہ شہر میں نے آپ کو بتایا، اس کی بین الاقوامی ایک حیثیت بھی ہے، وہاں 18 سے 20 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، اس کے لیے دو فارمولے بن گئے، صحیح۔ ایک فارمولہ ہے شہر کے لیے، ایک فارمولہ ہے گاؤں کے لیے۔ گاؤں میں جہاں کم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے 24 گھنٹے میں سے، وہاں 16 گھنٹے، لیکن ایسا گاؤں میرے علم میں کوئی نہیں ہے جی، جو ساری تحقیق ہم نے آج کروائی ہے اس میں کہ کوئی گاؤں ایسا بھی نکلا ہے جس میں صرف 16 گھنٹے بجلی 24 گھنٹے میں جاتی ہو، 20 گھنٹے کم از کم بجلی جاری۔ اور شہروں کے لیے فارمولہ اس سے بھی اچھا ہو گیا۔ شہروں کے لیے فارمولہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شہر والے 1 گھنٹہ ایک دوسرے کی شکل دیکھیں اور 2 گھنٹے اندھیرے میں موم بتی جلائیں۔ اور موم بتی بھی اس قدر مہنگی ہے کہ زندہ رہنے کے سارے سامان اس طرز حکمرانی میں اور اس بادشاہی نظام میں مہنگے ہو گئے۔ مرنے کے سارے سامان پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ مہیا کیے جا رہے ہیں حکمرانوں کی طرف سے۔ لوگوں کی زندگی، وہ کہتے ہیں نا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ اب کچھ شہر اور بھی ہیں جی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں بابر صاحب حیران ہو رہی تھی، ایک رپورٹ میں نے بھی پڑھی، میری نظروں سے گزری، جس میں بجلی کے اوپر 3 ٹیرف جو ہے، وہ سرچارجز جو ہے وہ اور لگانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جن کو پہلے قلیل مدت کے لیے لگایا جانا تھا، اب انہیں مستقل کیا جا رہا ہے۔ اور مستقل کیے جانے کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ عدالت اس کے پہ کوئی ایکشن نہ لے سکے تو اسے ٹیرف میں شامل کیا جا رہا ہے۔ وہ بجلی کی در ہے جس پہ یہ سب کچھ لگایا جا رہا ہے۔ کل میں گیا، پنجراد ایک گاؤں ہے، وہاں ایک بہت
معروف آدمی تھے، میرے انکل بنے ہوئے تھے، وہ مجھے بیٹا کہتے تھے، وہ کمانڈر فتح خان صاحب وہ فوت ہو گئے. وہ میاں والی کے قریب گاؤں ہے، آتا وہ تلگنگ میں، واپس آیا تو تلگنگ راستے میں بند تھا. ظاہر ہے مجھے بھی رکنا پڑا، اترنا پڑا، لوگوں سے بات ہوئی تو وہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے، چکوال میں بہت برا حال ہے بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جدوں ترنا لگتا ہے تے جلسہ ہوندا ہے تے بجلی آ جاندی ہے، جلسہ جاندا ہے تے بجلی چلی جاندی ہے، ترنا جاندا ہے تے گیس بھی نال ٹر جاندی ہے. یہ جو کوٹ ان کوٹ تھا میں نے آپ کو سنا دیا. اب چکوال پورا تاریکی میں کل نہ صرف ڈوبا بلکہ گیس گردی بھی وہاں پہ چکوال میں ہوئی. اچھا، پھر چنیوٹ میں شہر کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کمی ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ کمی نہیں ہے. اور چنیوٹ وہاں پہ فرنیچر کے کارخانے بند ہو گئے. کوئی بجلی ہوگی، کوئی گیس ہوگی تو کارخانے چلیں گے نہیں. پھر یہ ایک بڑا ہی مشہور گاؤں ہے پوٹھوار کا بیول، وہاں پہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پانی نہیں اور بچے بلک بلک کے پانی کے لیے ترستے رہے. اس کے بعد کمالیہ میں بریک ڈاؤن ہوا بجلی، اس کی وجہ سے گیس کا لوڈ شیڈنگ کے ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا تھا. یہ دونوں، اور کمالیہ آپ کو پتا ہے سب سے اچھا کھدر بناتا ہے پاکستان میں اور سب سے اچھی انڈسٹری ہے وہاں پہ، اسمال انڈسٹری بھی ہے وہاں پہ، کاٹیج انڈسٹری بھی ہے، وہ بھی بند ہو گئی. اور پھر آپ دیکھ لیجئے جی کہ جو ورکشاپس اور کارخانے اور ملیں اور چھوٹی فیکٹریاں ہیں یہ ساری جگہ تقریباً بند ہیں. کچھ ایسی ہیں جہاں پہ گیس استعمال ہوتی ہے، جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ گیس کے برنرز کے ساتھ، جہاں پہ انہوں نے ٹانکے لگانے ہوتے ہیں گیس کے ساتھ، اور باقی جگہ بجلی دونوں نہیں ہے. اب دینا میں یہاں بھی بجلی نہیں رہی اور بہت بڑے پیمانے پہ 15 گھنٹے کی مسلسل بندش، اور فون اٹھا کے وہ نیچے رکھ دیتے ہیں. تلگنگ کی میں نے بات آپ کو پہلے بتا دی، اور آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی جائیں، فیصل آباد، سرگودا، عارف والا، اور اس کے ساتھ ہی پورے پنجاب کے اندر لوگ چیخ رہے ہیں، ہائی بجلی اور ہائی گیس کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن آپ داد اس بات کی تو دیں کہ کس قدر مضبوط کان ہے لوگوں کے. کسی نے کہا نا کہ ہر ایک شخص اسی کی دہائی دیتا ہے، بڑا عجیب سا منظر دکھائی دیتا ہے. محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. یہ اونچا سننے والے کو بنانے ہیں. بالکل بابر صاحب، تکلیف دہ بات یہ کہ کل جو راولپنڈی میں جو واقعہ افسوسناک پیش آیا اس میں جو اموات جو زیادہ ہوئی ہیں یا جو زخمی لوگ، جو تکلیف دہ صورتحال تھی کہ وہاں پہ بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ تھی جس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی. ویری انفارچونیٹ. اگلا اس سے بھی مرحلہ، کیا کوئی امید کی کرن یہ حکمرانی اور طرز حکمرانی، گیس، بجلی، پرائس ہائیک، مہنگائی کے اوپر کنٹرول، اسٹریٹ کرائم کے اوپر قابو، اندھیرے میں وارداتیں نہ ہونے کی یقین دہانی. 12 کو بچے جا رہے ہیں، حکمرانوں کے بچے یہاں پڑھتے ہی نہیں ہیں، حکمرانوں کے بچے لندن میں ہیں، حکمرانوں کے بچے امریکہ میں ہیں. سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. سیف اور ساؤنڈ تو پھر اللہ رکھتا ہے نا، جس کو بھی رکھتا ہے. یہاں بھی سیف اور ساؤنڈ، ہم 20 کروڑ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری سیف اور ساؤنڈ سٹیز جن کو سیف سٹی کہا جاتا ہے وہ بھی ساؤنڈ اور سیف کبھی نہیں رہتے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک ان کو خود تکلیف نہیں ہوگی، یہ بازار جائیں گے تو تکلیف ہوگی، یہ چولہا جلائیں گے تو تکلیف ہوگی، یہ بلب کے پیسے دیں گے، بجلی کا بل خود اپنی جیب سے دیں گے، جن کو 30 سال 35 سال محلات میں اور اقتدار اور اختیار کے سوتوں کے اوپر اور حکومتوں کے سنگاسن پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے، ان کو ان تکلیفوں کا کیا پتا. ان کو تو مسئلہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. میرا مسئلہ یہ ہے، میرے پاس کل کچھ فارنرز آئے لیٹ ایوننگ اور انہوں نے کہا، جب بریفنگ چاہ رہے تھے مختلف ایریاز کے اوپر، یہ کامنٹ کریں، یہ کریں، یہ ڈپلومیٹس تھے. میں نے جب بریفنگ کر دی تو مجھے وہ کہنے لگے کہ بریفنگ وینٹ ویری ویل. میں نے کہا ناٹ ایٹ آل. وہ کہنے لگے کہ اچھی گئی بریفنگ. میں نے کہا بالکل بھی نہیں، اس لیے کہ آپ تو یہی سوال کر رہے ہیں فلانے علاقے میں لوگ بندوق کیوں اٹھاتے ہیں، فلانے علاقے میں دھماکہ کیسے ہو گیا، فلانے علاقے میں کیا واردات ہو گئی. آپ کبھی یہ تو پوچھیں کہ کس علاقے میں غربت ہے. آپ مجھ سے کبھی یہ تو پوچھیں کہ کس علاقے میں آپ کے فنڈز اگر آپ نے دینے ہیں پاکستان کو تو کس علاقے میں ان کی ضرورت ہے. فنڈز پہ آج ہم بات کریں گے کہ پوٹھوار اور پنڈی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. گمشدہ میں جو ہم نے جانی ہے صورتحال کیا وجہ ہے. اچھا بابر صاحب، مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا لوگوں کے مسئلے کو.
حکمران بولنے کے لیے، لفٹ کرانے کے لیے غریبوں کو تیار نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کا رویہ بہت افسوسناک ہے. جو عوام کہتی رہتی ہیں، سارے کہتے ہیں 100% مسائل، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ باہر نکلے نا، بات تو کریں. میں نے اٹھ کے پرائم منسٹر سے جب کہنے کی کوشش کی تو مجھے چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں، رضا ربانی کی بات ابھی ہوئی ہے اور ڈار صاحب ٹھیک کر دیں گے مسئلہ. میں نے کہا ڈار بیٹھے ہوئے وزیر اعظم حکم دیں ابھی ٹھیک کر دیں. نہیں ٹھیک کر سکتے بابر صاحب، وہ ٹیکنیکل لاسز جتنے بھی ہیں نا وہ عوام سے وصول کیے جائیں گے. بجلی کی یہ جتنے ٹیرفز لگائے جائیں گے، تو پھر عوام کو جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا بھی جو جرمانہ ہے وہ عوام ہی ادا کرے گی. یوں لگتا ہے کہ پلان یہ ہے کہ غریبوں کا خاتمہ کر کے غربت کا خاتمہ کیا جائے. غربت کا خاتمہ تو ان سے ہوتا کوئی نہیں ہے، اس لیے غریب مکاؤ. غربت نہیں ان سے جاتی، غریبوں کو بھیجو. اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے، یہ عوامی دہشت گردی ہے، اور یہ وہ دہشت گردی ہے جو براہ راست ملک کی 51% آبادی جو خواتین ہیں ان کے خلاف، اور جو 65% یوتھ ہے ان کے خلاف بھی ہے. جی اسپتالوں میں علاج نہیں ہو رہا. جی بالکل. بابر صاحب ہم وقفے لیں گے یہاں پہ، اور وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے ناظرین تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ مقبوضہ کشمیر جہاں جمہوریت کا ڈرامہ جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے، اور تلاش گمشدہ میں جیسے کہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے کہا کہ پوٹھوار اور راولپنڈی کے لوگوں کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، ہماری ٹیم نے معلوم کر لیا ہے. اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. کراچی میں ماورائے عدالت قتل بھی